बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रिमशा कमल। वो माहे अरब आज काबे में चमका, जो मालिक है सारे अरबो अजम का। नाज़रीन, आज के बज़्म तकबीर प्रोग्राम में हम बात करेंगे रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के बारे में और ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल की फ़जीलत पर। 12 रबीउल अव्वल हम तमाम मुसलमानों के लिए अजीम खुशी का दिन है, क्योंकि इसी दिन मोहसिन इंसानियत ख़ातमुन नबिय्यीन और रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए और अल्लाह ताला ने हमें ख़ास नेमत से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत और ख़ास अल्लाह ताला की करामत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ही सदक़े हमें दुनिया जहान की तमाम नेमतें नसीब हुई। तो हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। रबीउल अव्वल के महीने में हमसे जितना हो सकता है हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नवाजा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही हमारे लिए शफाअत का ज़रिया है। तो हम सबको चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर जितना हो सके उतना दरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में तमाम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की महफिल का इनेकाद करते हैं। दरूद शरीफ की महफिल का भी और नात शरीफ की महफिल का भी इनेकाद किया जाता है। पाकिस्तान कम्युनिटी स्कूल रैंदी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमदो नात का एहतमाम किया गया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज की ये महफिल 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से हमने मुनक़िद की है और इसका मकसद ख़ास तौर पे सिर्फ ये है कि हमारे स्कूल के बच्चे और बाकी बच्चे जो यहाँ पे हैं उनको इस चीज़ से आगाही हो सके कि 12 रबीउल अव्वल क्या है, इसकी क्या अहमियत है, इसको कैसे मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए और किस तरीके से इस दिन की इस दिन के जो तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे आका मेरे मौला, सब दुखियों के दिल का सहारा, सीधा रास्ता हमको दिखाया, उनकी राह पे चलने वाला, होगा सबकी आँख का तारा। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, वो किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम ये भी देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अदब से पास बिठला कर हलीमा प्यार करती हैं, गले से खूब चिमटा कर हलीमा प्यार करती हैं। मेरे लखते जिगर सो जा हलीमा लोरी देती हैं, मेरे लखते जिगर सो जा हलीमा लोरी देती हैं। हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा रसूला। रे मोमिन होश कर, मैंने तेरे ऊपर ऐसा एहसान किया, जो मैंने तेरे ऊपर ऐसा एहसान किया, मैंने तुम्हें वो दे दिया जो मेरे पास भी एक ही था। और आने और जाने का दोनों पैगाम देखे। अल्लाह ने इस महीने के अंदर हमें
جو ہے بتا دیا کہ جب بھی ہم خوشی منانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کو سامنے رکھ لیں، اور جب ہم غم کو سامنے رکھیں تو خوشی کو سامنے رکھ لیں۔ بچوں، ہم طالب علم ہیں۔ طالب علم کا کیا مقصد؟ طالب علم ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے۔ ہمارا مقصد، ہمارا علم وہ ہو جو ہمیں آخرت کے اندر بھی کام آئے۔ یہ علم یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہی میں ڈاکٹر بن جاؤں، اور جو ڈاکٹر کی ڈگری کہاں تک ہے؟ قبر تک۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے تمام پیارے بچوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ جیسا کہ سہیل بھائی نے بتایا کہ یہ جو 12 ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یہ منانے کا سب سے اہم مقصد، بلکہ میں نے ان کو تاکید کی تھی کہ جتنے بھی دینی اور جو بھی ہمارے پاکستانی تقریب ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ گریس میں ہیں، بچوں کو علم نہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم پہلے ایک مسلمان ہیں، اس کے بعد ایک پاکستانی ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے کیونکہ یہاں پہ اس طرح کا ماحول نہیں کہ بچوں کو خود بخود وہ پتہ چل جائے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بلکہ جو بچے گریک اسکول میں جاتے ہیں ان کو بھی اس اسکول میں بلا کے ایک محفل ہونی چاہیے تاکہ تمام بچے جتنے بھی پاکستانی برادریاں پہ مسلمان بچے وہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہوں اور اسلامی اور پاکستانی جو ہمارے کلچر ہے اس کو اپنائیں۔ تو وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ آپ کی ماما بیٹے ممکن ہے آپ کو معاف نہ کریں، کسی چھوٹی سی بات پر آپ کو تھپڑ مار دیں، آپ کو ڈانٹ دیں، لیکن آپ نے بچوں یہ خیال دل میں پیدا کر لینا ہے کہ اس خدائے مہربان کا آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ بڑا مہربان ہے۔ تو آپ نے یہاں اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارا کیا طرز عمل ہونا ہے؟ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم إني أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں غیروں کے طریقوں سے ہٹا دے، اللہ کی حبیب کی سنت کے اوپر کھڑا کر دے، یا اللہ جو میرے نبی پیغام لائے تھے یا اللہ اس پیغام کے اوپر ہم سب کو کھڑا کر دے۔ اے میرے اللہ جو ہمارے بچے ہیں یا اللہ ان کو دین کے اوپر 100% چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یونان میں جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا، جس کے لیے باقاعدہ طور پر اجازت نامہ بھی حاصل کیا گیا۔ ناظرین، اس جلوس میں تمام قسم کی سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یونان میں اس دن پہیا جام ہڑتال ہونے کے باوجود عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جلوس میں جس طریقے سے، جس منظم اور بھرپور طریقے سے شرکت کی، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جشن عید مبارک۔
یہ تمام دوستوں کا پیار ہے اپنے نبی سے اور محبت ہے کہ تمام دوست یہاں تشریف لائے اور نعروں کی گونج میں اور حضور کی مدد کرتے ہوئے حضور کی نعتیں کرتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اپنے نبی سے سچا اور پکا محبت اور عشق کرتے ہیں. سب سے پہلے جو مسلمان بھائیوں کو جہاں بھی کچھ سنتے ہیں اس کے بعد اس کے احتیاط کے کس طرح کا بات بنی ہے آئی حقیم آتے ہوئے مقابلہ کے ساتھ ایسا مقابل کہ ہم نبی پاک کی امت میں سے ہمارے متقبل زبان بات بلند کریں اور ہم یہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار تشریف آنے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے دونوں عالم کے دونوں عالم رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول. ناظرین، یونان کے تمام تر حالات سے باخبر رہنے کے لیے آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ نیوز بلیٹن کی طرف، جس میں یوسف چودھری ہمارے ساتھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، یونان سے تکبیر ٹی وی کے پروگرام بزم تکبیر میں نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یوسف چودھری. سب سے پہلے خبروں کی ہیڈ لائنز. یونان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس پورے مذہبی جوش و خروش سے نکالا گیا. ایتھنز میں ہڑتال کے باوجود لوگوں کی جلوس میں دیوانہ وار شرکت. کروپی سے اسپیشل بس کا انتظام، جبکہ ایتھنز کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے پیدل جلوس میں شرکت کی. سفارت خانہ پاکستان کی پریس ریلیز کے مطابق یوم کشمیر پر 5 فروری بروز منگل کو سفارت خانہ پاکستان بند رہے گا.
پاکستانی برادری کے مسائل کے حل کے لیے صدر کمیونٹی ملک عبد المجید کی وزارت داخلہ کے سیکرٹری سے ملاقات۔ مکہ ریسٹورنٹ پر جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف مہر فیصل کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں محفل کا انعقاد۔ یونان کے معروف شاعر اور فنکار مرزا نعیم واپس یونان پہنچ گئے۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی مرکز منہاج القرآن ریندی میں منعقد کرے گی۔ مرکز منہاج القرآن ریندی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سالانہ محفل نعت کا اہتمام۔ مرکز اسلامک فور INR گیرو میں پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد۔ حریصی افغی کے گنڈوں نے مار پٹائی کے بعد لوٹنا بھی شروع کر دیا۔ چودھری پرویز آف نور جمال کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، سابق صدر پاکستان کمیونٹی اتحاد چودھری غلام سرور بدوال۔ ہفتہ 2 فروری کو ڈاکٹر طارق سلہریہ کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ سوتیریا ہسپتال میں TB کے مریضوں کے لیے وارڈ کا آغاز کر دیا گیا۔ خبروں کی تفصیل۔ ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے باوجود ایتھنز میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس پورے مذہبی جوش و خروش سے نکالا گیا۔ کروپی سے اسپیشل بس کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ ایتھنز کے مختلف علاقوں سے دیوانوں نے پیدل سفر کر کے جلوس میں شرکت کی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا آغاز دن 11 بجے پلاتیا کوجیا سے شروع ہونا تھا، تاہم ایتھنز بھر میں مسلسل کچھ دنوں سے ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے باعث عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں تاخیر کے باعث جلوس کا آغاز دن تقریباً 1 بجے کیا گیا۔ جلوس کے آغاز کے ساتھ عشاق رسول کا جوش اور ولولہ دیدنی تھا، جو تمام راستے کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ پورے راستے میں شرکا درود و سلام کے نغمے صلی اللہ کے ترانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے۔ نوجوان محبت اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر سیدی مرشدی یا نبی اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مرحبا کے نعرے لگا کر جلوس کے شرکا کے ایمانوں کو گرماتے رہے، اور سب سے بڑھ کر ننھے منھے بچے محبت مصطفیٰ میں درود و سلام کے نغمے پیش کر رہے تھے، اور ایک روح پرور منظر میں لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ تمام راستے میں مقامی میڈیا کے تمام احباب نے جلوس کو کوریج دی۔ جلوس مقررہ راستے سے ہوتا ہوا پلاتیا کومودورو میں اختتام پذیر ہوا، جہاں پر اختتامی تقریب منعقد کی گئی، جس کی نقابت پاک ہیلینک کلچر اینڈ ویلفیئر سوسائٹی یونان کے صدر سید محمد جمیل نے کی۔ تحریک منہاج القرآن یونان کے سابق امیر علامہ شہباز احمد صدیقی نے تلاوت قرآن پاک سے حاضرین کے دلوں کو گرمایا، جبکہ ضیاء الامت فاؤنڈیشن میں زیر تعلیم ننھے بچوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور نعرہ ہائے تکبیر رسالت بلند کیے، جن کا حاضرین نے بھرپور انداز میں جواب دیا، جبکہ دیگر مذہبی جماعتوں حق بہت ٹرسٹ، میریا نصیریہ ٹرسٹ، تحریک منہاج القرآن، دعوت اسلامی کے شناخوانوں نے ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا۔ جلوس کے لیے مرکزی میلاد کمیٹی کی طرف سے صدر پاکستان کمیونٹی اتحاد ملک عبد المجید نے مختصر خطاب میں کامیاب جلوس پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کی۔ آخر میں امیر ضیاء الامت فاؤنڈیشن یونان ڈاکٹر نثار احمد چشتی نے دعا کی۔ درود و سلام کے بعد جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ تکبیر ٹی وی یونان کی پوری ٹیم نے جلوس کے کامیاب انعقاد پر میلاد کمیٹی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ مرکز منہاج القرآن ریندی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سالانہ محفل نعت کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایتھنز پر سے نعت خوانوں نے شرکت کی۔ حاقہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدیہ عقیدت پیش کرنے والے نعت خوانوں میں جناب ملک نسیم اوان، محمد رفیق، کیسر فاروق، آکاشا امجد، فیاض گوہر، محمد شکیل، عثمان سبحانی، عبد الجبار، حافظ محمد ساجد اور ماراثونوں سے حق نواز شامل ہیں۔ صدر پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان ملک عبد المجید اور ان کے ہمراہ چودھری ظفر اقبال اور مہر اعجاز نے وزیر داخلہ کے جنرل سیکرٹری جناب آگیلوسو سریگوس سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ وزیر داخلہ سے پاکستان کمیونٹی کو درپیش چند اہم مسائل پر بات چیت ہوئی، جن میں رہائشی پرمٹ کو تجدید کروانے کے لیے اینڈسمس پالیسی کو بہتر بنانا، گریک امبیسی اسلام آباد میں جو فیس تصدیق کرنے کے لیے لے رہی ہے اسے کم کروانا، فری لینگویج کورس کو دوبارہ بحال کروانے کے مطالبات شامل تھے۔ امونیا میں واقع مکہ ریسٹورنٹ کے نوجوان مالک مہر فیصل نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ایک دعوت میلاد کا اہتمام کیا، جس میں پاکستانی برادری کے معززین نے شرکت کی۔ دعوت میلاد کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کا شرف حافظ علی اکبر نے حاصل کیا، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈاکٹر اظہر، حافظ اکبر، شہزاد احمد ڈنگا، یوسف چودھری نے حاضری لگوائی۔ دعوت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکا سے سماجی کارکن چودھری اظہر لوسر نے خطاب کیا۔
پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی یونان اور تحریک منہاج القرآن یونان کے ذمہ داران کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس سال 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب بلدیہ ہال دستیاب نہ ہونے کے باعث تحریک منہاج القرآن یونان کے مرکز رہندی ہال میں منعقد کی جائے گی، جس میں پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی یونان کے عہدیداران اور کارکنان کے علاوہ تحریک منہاج القرآن یونان مل کر انتظامات کریں گے۔ معروف تاجر چودھری الطاف احمد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس یونان کے معاشی و سیاسی حالات کے باوجود ایک کامیاب جلوس تھا، جس کے لیے مرکزی میلاد کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور مقامی مذہبی و دیگر جماعتیں مبارکباد کی مستحق ہیں۔ سلونیکی پولیس نے عوامی بازاروں اور ہجوم والے مقامات پر لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ صف کرنے والی 2 خواتین کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق بلغاریہ سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ اور 25 سالہ نوجوان لڑکیاں پرہجوم مقامات پر موقع پا کر لوگوں کی جیبوں سے ان کے بٹوے اور دیگر قیمتی اشیاء نکال کر ہاتھ صاف کرتی تھیں۔ لوگوں کی جانب سے پولیس کو بہت زیادہ شکایت موصول ہو رہی تھی، خصوصاً عوامی بازار کے دوران وارداتیں زیادہ دیکھنے میں آتی تھیں، جس پر پولیس نے ان مقامات پر نگرانی کر کے 2 نوجوان لڑکیوں کو پاکٹ مارتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ معروف شاعر و فنکار مرزا نعیم، جو کہ کچھ عرصہ قبل یونان کو خیر بات کہہ کر واپس پاکستان چلے گئے تھے، تاہم انہوں نے کچھ عرصہ وہاں پر رہنے کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کرتے ہوئے یونان واپسی کا قصد کر لیا اور منگل کی شام وہ واپس یونان پہنچ گئے۔ یونان پہنچنے پر انہیں تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم اور ڈائریکٹر احسان اللہ خان اور پروڈیوسر ناصر جسوکی کے علاوہ صدر میریا نصیریہ ٹرسٹ امتیاز عالم جعفری نے خوش آمدید کہا ہے۔ مسلم مسجد و مرکز اسلام فو گریس میں محفل پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں اخلیان علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے حافظ منور احمد نے کہا کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیابی حاصل کریں تو ہمیں عملی طور پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا۔ ہریسی افغی کے گنڈوں نے مار پٹائی کے بعد لوٹنا بھی شروع کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق گلشیر اور اس کا کزن امجد آف دولتا نگر صبح 5:30 بجے کام پر جا رہے تھے کہ جب وہ امونیا سکوائر پر ٹرالی کے سٹاپ سے اترے تو چند ہریسی افغی کے گنڈوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے کاغذات کے متعلق پوچھ گچھ شروع کر دی۔ تاہم گلشیر اور امجد نے بھانپ لیا تھا، ابھی وہ بھاگنے کی تیاری میں ہی تھے کہ کچھ گنڈے اور ان ناصر کے ساتھ مل گئے، جنہوں نے دونوں کو گھیر لیا اور مارکٹائی کرنی شروع کر دی۔ مارکٹائی کے بعد انہوں نے ان کی جیبوں سے 470 یورو اور ان کے کاغذات و موبائل لے کر رفو چکر ہو گئے۔ گلشیر اور امجد نے پوری پاکستانی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ صبح کے ٹائم سفر کے دوران احتیاط برتیں اور اپنی جیب میں اتنے زیادہ پیسے بھی نہ رکھیں۔ سابق صدر پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان چودھری غلام سرور بدوال نے چودھری پرویز آف نور جمال کی وفات پر اپنے تعزیتی بیان میں کہا ہے کہ چودھری پرویز آف نور جمال ایک دردمند انسان تھا جس نے اپنی زندگی دکھی اور انسانیت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ چودھری غلام سرور بدوال نے کہا کہ چودھری پرویز آف نور جمال کی رفاقت کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ چودھری پرویز نور جمال کی سماجی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یونان کے جنرل سیکرٹری راجہ اسلم جلال کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی یونان کے صدر چودھری شبیر دھاما پاکستان روانہ ہو گئے، تاہم ان کی عدم موجودگی میں قائم مقام صدر کی ذمہ داری ڈاکٹر طارق صلاحری نے سنبھال لی ہے، جنہوں نے فوری طور پر ہفتہ 2 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداران اور پارٹی کارکنان کی ایک میٹنگ کال کی ہے، جو کہ ان کے آفس میں منعقد ہوگی۔ انسداد اجرام کی خصوصی ٹیم نے چھاپہ مار کر ایک بنگلہ دیشی جیل ساز کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے بھاری تعداد میں جیلی دستاویزات اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق 31 سالہ بنگلہ دیشی جو کہ بھاری معاوضے پر مختلف ممالک کے پاسپورٹس اور دیگر سفری دستاویزات جیل سازی سے تیار کر کے ضرورت مند افراد کے ہاتھوں فروخت کرتا تھا، جس کے ذریعے سے غیر قانونی تارکین وطن ان پر سفر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پولیس نے بنگلہ دیش کے پاسپورٹس، غیر ملکی سفارت خانوں کی مہریں، مختلف نوعیت کی دستاویزات، پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں اور اسی نوعیت کا دیگر سامان برآمد کر کے بنگلہ دیشی کو حراست میں لے لیا، جبکہ اس کے دیگر 2 ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ اگر کسی کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا ہے تو فوراً علاج کے لیے سوتیر یا ہسپتال میں رجوع کرے، جہاں پر ترجمان موجود ہیں جو آپ کی مدد کریں گے، جہاں پر سینے، ایکس رے، خون اور پیشاب کے علاوہ دوائیاں بھی فری دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ مزید معلومات کے لیے آپ چودھری مہندی خان سے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 6958212223 6944676651۔ ناظرین، یہ تھیں اس ہفتے تک کی خبریں۔ اگلے ہفتے کی خبروں تک بزم تکبیر یونان سے یوسف چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
नाज़रीन अब वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट टॉक शो का। नाज़रीन हम आपको ये बताते चलें कि हमारे टॉक शो के होस्ट एहसानुल्लाह खान साहब अपनी निजी मसरूफियात के बायस पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं, इसलिए उनके आने तक टॉक शो के होस्टिंग की जिम्मेदारी एंकर पर्सन और सहाफ़ी मोहम्मद इरफान तैमूर साहब निभाएंगे। नाज़रीन आज के हमारे टॉक शो में इरफान तैमूर साहब ने पाकिस्तान कम्युनिटी सदर मलिक अब्दुल मजीद और चौधरी मूसा खान से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू की। इसलिए चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट टॉक शो की जानिब। लेट्स वॉच टॉक शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूनान से बज़्म तकबीर के सेगमेंट टॉक शो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है, गुज़िश्ता हफ्ते 12 रबीउल अव्वल और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो एक मुश्तरका जुलूस निकाला गया, उसके हवाले से हम आज बातचीत करेंगे। तो आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी हुई है सदर पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद मलिक अब्दुल मजीद मलिक साहब, जो कमेटी के मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदार भी हैं। उनके साथ साथ चौधरी मूसा खान, चीफ एडिटर हफ्त रोज़ा खबरनामा और चेयरमैन वर्ल्ड टेलीकॉम, जो कि मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदार भी हैं। तो नाज़रीन इस हवाले से बहुत खुशाइंद बात है कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस मरतबा जुलूस जिसकी इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली है, मगर जो खुशाइंद बात है वो ये है कि मुश्तरका तौर पर पाकिस्तानी बरादरी ने एक ही जुलूस निकाला। इसके लिए हर पाकिस्तानी और बतौर सहाफ़ी हम मिलाद कमेटी को जो सलाम पेश करते हैं, उनकी कोशिश और काविशों को भरपूर तरीके से मुबारकबाद पेश करते हैं। जी अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं सदर कम्युनिटी इत्तेहाद मलिक अब्दुल मजीद साहब से। मलिक साहब, सुनने में आ रहा था कि इस मरतबा जुलूस की इजाज़त नहीं मिल रही, और इजाज़त मिली है तो किस प्लेटफार्म से जुलूस हुआ, कि किस तरह के कौन लोग थे जो इस मरतबा कामयाबी से एक ही जुलूस निकाला जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तकबीर टीवी का और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जुलूस मिलाद कमेटी ने निकाला इस दफ़ा जी, जिसमें कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान भी साथ था। परमिशन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से तारकीन वतन खासकर पाकिस्तानियों पर जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी हो रहा है, पाकिस्तानी की अमवात भी हुई हैं, हमले हो रहे हैं पाकिस्तानियों पर, तो ऐसी सूरत हाल में आप मुनासिब समझते थे कि जुलूस ही होना चाहिए? क्योंकि जो यूनानी मीडिया पर बात आई है कि वो हमें एक बड़ा हाल दे रहे थे कि एक स्टेडियम में बैठकर आप लोग अपनी जो मजहबी तकरीबात का इनकाद कर लें। आपकी इस बारे में क्या कहते हैं? हम ये नहीं चाहते कि हमें एक एक करके, या जिस तरह ये डिमांड कर रहे हैं, पहले आम आसानी से इसकी परमिशन मिल जाती थी, इस दफ़ा थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, लेकिन इजाज़त मिल गई। तो ये चाहते हैं कि इस तरह के जुलूस नहीं होने चाहिए। वो यही डिमांड कर रहे थे कि इस दफ़ा निकालिए, नेक्स्ट में इजाज़त दी जाएगी। पिछली दफ़ा भी सुनने में आया था कि मिलाद कमेटी को उन्होंने यही कहा था कि इस दफ़ा आप निकाल लें, नेक्स्ट अगली दफ़ा इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर ये इनकी डिमांडें अगर पूरी करती रही तो ये हमें दीवार से लगाना चाहते हैं। अगर जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई, हमारे मेरे ख्याल में कोई सियासी या इनकी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ मिलकर कोई जुलूस निकाल दे, उसकी तो ऑलरेडी बड़ी इजी से इजाज़त मिल जाती है। हमारे मजहबी त्योहारों पर ये लोग जो इस तरह का रवैया अपनाते हैं, नहीं, मैं नहीं समझता कि ये हमें रोक पाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो रोक पाएंगे, उनका मुल्क है ना मलिक साहब। नहीं, हमारा भी तो हक है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम टैक्स पे करते हैं। ये जो जुलूस निकाले जाते हैं, ये जुलूस पुरअमन रहने के लिए जुलूस निकाले जाए, एक अच्छा मैसेज आता है गवर्नमेंट को, आवाम को, कि ये मुसलमान कितने मुतहद हैं, पुरअमन ये कौम है। पुरअमन हम एक मैसेज देना चाहते हैं, इस आवाम को भी मैसेज देना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं ये मैसेज दे पाए हैं? इंशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज गया जी। पुरअमन बेहतरीन किस्म का जुलूस निकाला गया, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं सभी का, मजहबी जमातों का, मीडिया का और इंतज़ामिया का, और ख़ास करके आवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने पुरअमन बहुत अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से यह जुलूस निकाला, और मुनज़्ज़म तरीके से जिस तरह लोग पुरअमन तरीके से आए, उसी तरीके से ये वापस चले गए। बहुत अच्छा किस्म का जुलूस निकला। जी चौधरी मूसा खान साहब, आप चीफ एडिटर भी हैं
اور چیئرمین ہیں ورلڈ ٹیلی کام سے. آپ بہت پرانے یہاں پہ پاکستانی برادری کے معروف شخصیت ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میلاد کمیٹی کے ذریعے ضروری ہے جلوس نکالنا کہ اس میں پاکستان کمیونٹی اتحاد کے پلیٹ فارم سے یہ جلوس نکالنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان تیمور صاحب, جو آپ نے الفاظ استعمال کیے اس کے لیے مجھے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. جی جی. آج سے 4 سال پہلے تقریباً ہمارے جلوس بھی 2 نکلتے تھے. جی جی. ٹھیک ہے, جس میں کچھ اختلافات بھی موجود تھے. جی جی. اور پیر عثمان افضل صاحب قادری مرالی شریف والے مفتی, وہ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے اس میں امتیاز کی. اسپیشلی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت کاوش کی اکٹھا کرنے کی. امتیاز عالم جعفری صاحب نے. جی جی. اور سلطان باؤ ٹرسٹ میں ایک بہت بڑا کٹ ہوا جس میں تمام مذہبی جماعتوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور تمام عام شخصیات نے پارٹیسپیٹ کیا. جی جی. تو اس میں ایک بات طے ہوئی کہ یہ میلاد کمیٹی کا جو پلیٹ فارم ہے یہ ایک نیوٹرل ہو, جس میں تمام لوگوں کو نمائندگی دی جائے, ایسی جو بالکل اس طرح ہو کہ صرف اور صرف اس کو میلاد کمیٹی کا نام دیا جائے تاکہ یہ مذہبی جماعتیں کوئی اعتراض نہ کریں. مذہبی جماعتوں کا آپس میں بھی تو اختلافات ہیں, اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کیا گیا نا. جی جی. اگر اس چونکہ آج دن تک ریگولر ہم اس میں کسی مذہبی جماعت کو اس کا کوشش کرتے ہیں کہ بینر استعمال نہ ہو, کوئی جھنڈا استعمال نہ ہو, اس مرتبہ ہوئے نہیں اپنے میلاد کمیٹی کے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ اور کروڑ دفعہ شکر ہے کہ ہم ریگولر ایک پلیٹ فارم پر ایک جلوس نکالتے ہیں. ایک عید ہوتی ہے, ایک میلاد ہوتی ہے اور ایک رمضان شریف کا دن ہوتا ہے. جی جی. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ ہماری قوم متحد ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجیے جو 27 جنوری کو جلوس ہم نے نکالا ہے, یہاں پر لوکل بس اور ٹرین کی ہڑتال تھی. جی. اس کے باوجود اتنا منظم اور اتنا اچھا جلوس شاید ہی تاریخ میں کہیں. آپ مطمئن ہیں؟ بالکل 100% مطمئن ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح چلاتا رہے. جہاں تک پاکستان کمیونٹی کا تعلق ہے, آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس طرح سن لیجیے, پاکستان کمیونٹی کا تعلق ہے تو جیسے ہی ہماری میٹنگ ہوئی تو سب سے پہلے ہم نے ملک صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیا. ٹھیک ہے, پاکستان کمیونٹی کے ساتھ ہم نے نمائندگی لے لی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں مل سکے. وہ جو میں نے ملک صاحب سے پوچھا وہی دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس مرتبہ اجازت نہیں مل رہی تھی. یونان کے جو حالات جس طرف جا رہے, جس طرح کا پاکستانیوں پر حملے اور پاکستانیوں کے جو پچھلے 2 ویک پہلے ایک پاکستانی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا, ان حالات میں آپ کیا سمجھتے تھے کہ ہمیں یونان گورنمنٹ کے جو سامنے ڈٹ جانا چاہیے تھا, جلوس کی اجازت لینی ہر حال میں ضروری تھا؟ عرفان صاحب یہ چلو اس دفعہ تو حالات زیادہ خراب بھی تھے. پچھلی دفعہ بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے. اچھا. اجازت انہوں نے 2 دن لگا کر ہی دی. انہوں نے ہر قسم کی آفر کی ہمیں کہ ہم آپ کو ہال دے دیتے ہیں, اسٹیڈیم دے دیتے ہیں, لیکن ہم نے کہا جی دیکھیں, ہم اگر ہڑتال کرنے والوں کو اجازت مل سکتی ہے تو ہم تو پرامن ایک اپنے پیغمبر کا میسج دینا چاہتے ہیں. ہم تو اس کو خوشی کا تہوار کہہ رہے ہیں, نہ کہ کوئی ہڑتال ہے. تو الحمدللہ اس مرتبہ بھی یہی ہوا کہ ہم متحد رہے. کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم متحد رہیں. اگر ہم متحد رہیں گے تو ان کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ کو خدا نہ خواستہ یہ ملک بھی ہمارا ہے. جی ٹھیک ہے نا, یہاں سے ہم رزق کماتے ہیں. ملک صاحب نے کہا کہ ہم ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, ہم یہاں کے شہری ہیں. آپ کو کیا مشکلات پیش آئی ہیں سب مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں؟ دیکھیں جی, شروع میں کچھ تھی لیکن میں ان کو یہاں پر میڈیا میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن الحمدللہ اب مذہبی جماعتیں جو ہیں, نہیں میرا بھی یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسے آپ دونوں ذمہ داران نے بتایا کہ ایک جلوس نکلا بہت منظم تھا اور اس کا بہت اچھا میسج گیا ہے, بہت اچھا اثر پڑا ہے, اور پاکستانی برادری میں ایک نئی روایت شروع ہوئی ہے کہ جو ہم اپنا مذہبی تہوار کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے ملا لیں, نہ کہ ہم علیحدہ اپنا جو نا چھوٹے چھوٹے جلوس نکالیں اور اپنی برادری کے علاوہ یونان میڈیا اور یونانی عوام کو اپنا تماشا دکھائیں. جی میں ملک مجید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا
کہ آپ جیسے موسیٰ بھائی نے کہا کہ جو میلاد کمیٹی کا پلیٹ فارم ہے، آپ کیونکہ منتخب صدر ہیں، آپ کی جو ہم باتیں آپ کے حلف برداری پر بھی سنی تھی کہ پاکستانی کمیونٹی کو پلیٹ فارم کو کمزور کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنی ہیں. آپ کیونکہ یہ مذہبی ایک جیسے موسیٰ صاحب نے بتایا کہ یہ جو ایک اکٹھ ہوا تھا آج سے 4 سال پہلے کہ یہ مذہبی حوالوں سے جو تمام مذہبی جماعتوں سے نمائندگان کو لے کر یہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنایا گیا تھا، آپ کو کوئی اس پہ اعتراض ہے؟ دیکھیں تیمور صاحب، میسج جانے کی بات ہوتی ہے. جی جی. پہلے بھی جب آغاز پہلی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ ابھی میسج اب جو میسج گیا وہ اسی طرح کی تقریباً گیا کہ کمیونٹی آف پاکستان پلس یہ ذمہ داران لوگ، یہ میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی طرح کا کس پلیٹ فارم سے اجازت لی؟ وہاں مسٹیک ہو گئی تھی. یہاں پہلے ایک دن میٹنگ ہوئی تھی یہاں پہ کہ یہ اجازت جو ہے نا وہ ہم ذمہ داران کے حوالے سے یہ اجازت لی جائے گی، لیکن مسٹیک ہونے کی وجہ سے کسی تیسرے پلیٹ فارم کی آپ کو اعتراض نہیں ہے تو بات ختم؟ نہیں، اعتراض میں نے کیا تھا لیکن ایپلیکیشن ہو چکی تھی. وہاں ہماری جب میٹنگ ہوئی تو میں نے اس پہ بات کی کہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے، جو آپس میں جو طے ہوا تھا اسی طرح ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو اب ایپلیکیشن ہو چکی ہے، میں اعتراض اس پہ بات پہ نہیں کرنا چاہتا کہ دوبارہ ایپلیکیشن ہو چکی ہے، دوبارہ ہو چکا ہے نا، گزر گیا 27 جنوری میں گزر گیا. نہیں، ایپلیکیشن ہو چکی تھی، میں نہیں چاہتا تھا یونان میں بلکہ پورے یورپ میں جہاں جہاں ہمیں دیکھنے والے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ان تک بہت اچھا میسج گیا کہ ہم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رحمت للعالمین کا، سردار الانبیاء کا جو مشترکہ طور پر جو میلاد منایا یونان کی سڑکوں پر. موسیٰ بھائی آپ بتائیں کہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو خدشات سے ان پر آپ نے کس طرح قابو پایا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہماری مذہبی تنظیمات تھی جی جی انہوں نے 30 بندے دیے تھے. جی. جو ہم باقی ذمہ داران تھے میلاد کمیٹی کے 20 بندے ہمارے تھے، اور پولیس کی تقریباً ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی، اور آپ موجود تھے جلوس میں، پولیس نہ ہونے کے برابر تھی. ٹھیک ہے، یہی ہم نے ان کو ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ہمیں اتنی زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، ہمارے بندے ہوں گے. اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مذہبی تنظیمات جو ہیں ہم سے زیادہ ذمہ دار ہیں، اور کسی نے بھی کوئی ایسا اللہ گلا یا لڑ بازی کی نہیں. ہاری کے بندے جو سیکیورٹی تھے والے تھے ان کے ہم نے بیج بنائے ہوئے تھے، تو وہ یعنی کہ بہت منظم انداز میں آپ نے دیکھا ہے کہ میرے خیال میں کہ لندن کے بعد پورے یورپ میں واحد جلوس ہے جو اوپن جاتا ہے روڈ پر اور اتنا منظم ہے. اور پھر لندن میں زیادہ جلوس نکلتے ہیں چونکہ وہ بہت بڑا ہے، ہر شہر میں نکالے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ یہاں پر ایک ایتھنز میں نکالا جاتا ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ ہماری اس مرتبہ ماراتھون میں بھی غالباً نکالا گیا. چلو اگر وہ ایتھنز سے باہر نکالیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. ہم چاہتے ہیں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو کہ وہ اگلے سال یہاں پر آئے، کیونکہ یہاں پر ہڑتال تھی تو اگر کوئی نہیں آ سکا تو اس میں یہ آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ ہڑتال کی وجہ سے ہم بھی نہیں کہہ سکے باہر لوگوں کو. ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ایتھنز کے لوگوں کو اکٹھا کریں. نہیں، ابھی آپ نے مجھے کہا نا کہ لندن میں کیونکہ مختلف جگہوں پر مختلف شہروں میں تو ماراتھون میں جو وہاں کے لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، وہاں کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، اگر وہ اتنی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ سال جو ہم جلوس نکالیں گے. دیکھیں معاملہ یہ تھا کہ ہڑتالیں پہلے سے چل رہی تھیں. جی جی. ہڑتالوں کی وجہ سے لوگ نہیں آ سکتے تھے کیونکہ ٹرانسپورٹ اس وقت موجود نہیں ہے. آپ اگر بسوں کا بھی رینج کریں گے تو وہ بھی اگلے سال کے لیے پوچھ رہا ہوں، نیکسٹ سال کے لیے انشاءاللہ 1 سال پورا پڑا ہوا ہے. اس کے بعد ایک نہیں ہم 10 میٹنگیں کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا میسج ہم نے دینا ہے. ہم چاہتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ ہے سبھی کی، یہ میرے اکیلے کی نہیں، سبھی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک جلوس ہو اور ایک ہی پلیٹ فارم سے نکلے. ہم اگر سبھی، کیونکہ یہ کمیونٹی آف پاکستان جو ہے وہ میرا ذاتی تو نہیں ہے نا، یہ پوری برادری کا ہے. جو کمیونٹی آفس بنا ہے وہ میرا اکیلے کا نہیں، اس کے جتنے پاکستانی برادری یہاں پہ رہ رہی ہے ان سب کا آفس ہے. وہ دن کو ہیں، رات کو ہیں، 24 گھنٹے انہی کے لیے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم کسی کی وراثت نہیں ہے. وہ اسی ایک، کیونکہ آپ بھی ذمہ دار اتنے ہی ہیں، میں بھی اتنے، میری تھوڑی سی ذمہ داری زیادہ لگ گئی ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی پلیٹ فارم سے سارے ہی پروگرام ایک پلیٹ فارم سے ہو تاکہ ایجنسیوں کو، گورنمنٹ کو، سبھی کو ایک میسج جانا چاہیے. ہم متحد ہو چکے ہیں،
بہت اچھی بات، بہت اچھی متحد ہو چکے ہیں انشاءاللہ ہم نے میسج دیا بھی ہے اور ہر پلیٹ فارم پہ یہی میسج آئے گا کہ ہم اب متحد ہیں، انشاءاللہ متحد رہیں گے اور سارے معاملات بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر کے تو پھر آگے چلیں گے. ہم سب کو ساتھ، جب ہماری پلان ہی ایک ہے، ہمارا ایجنڈا ہی ایک ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ساتھ سب کو لے کر چلیں گے تو پھر متحد ہوں گے، پھر مسائل حل کر سکیں گے ہم. ورنہ مسائل تو اکیلے آدمی کا تو کام ہی نہیں ہے نا، مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. اگر یہاں پہ اگر 2 یا 3 جلوس کی کوشش کی جاتی جس طرح صاحب کا ہوئے بھی تھے، اس وقت اگر ہم یہ ڈرائیو کر لیتے 1 یا 2 کرنے کی تو پھر ہمارے لیے مسائل اس وقت شاید ہو جاتے، میسج بھی غلط جاتا اور نیکسٹ شاید اس کی پرمیشن بھی نہ ملتی. لیکن پورے گریس میں ایک ہی ہونا چاہیے. تو آئندہ جہاں چھوٹے چھوٹے اگر کسی نے نکالا ہے تو صرف اس کی وجہ صرف بلکہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی. اچھا میں پوچھنا چاہوں گا آپ دونوں ذمہ داران سے کہ میلاد کمیٹی کے ذریعے جو جلوس نکالا گیا ہے آئندہ بھی نکلے گا، اس کے لیے کیونکہ اس سال آپ کو اجازت بڑی مشکل سے ملی، روٹ سے آپ متفق ہیں؟ کیونکہ جلوس جو سابقہ دور میں نکلتے ہوتے تھے وہ یہاں سے امونیا سے نکلتے تھے اور سی تگمہ پارلیمنٹ سکوائر کے اوپر جا کے، کیونکہ وہاں پر ہوٹل بھی تھے، انٹرنیشنل میڈیا بھی ہمیں کوریج دیتا تھا. اس مرتبہ جلوس جو ہے یہ امونیا سے نکل کر پلاتیا کومودورو تک گیا. کیا آپ لوگ اس سے متفق ہیں؟ آپ اس کو تبدیل کروانے کی، سابقہ روٹ بحال کرانے کی کوشش کریں گے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلے آپ. میں آپ سے گزارش کروں، شاید آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلا جلوس کا بھی روٹ یہی تھا. جی اس سے پہلے جو جلوس تھا وہ اس کا روٹ بھی یہی تھا، پلاتیا کوجیا سے پلاتیا کومودورو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو ہم نے احتجاج کرنا ہو تو پھر ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ضرور جائیں. ہم نے تو اپنے پیارے بھیم کا جشن منانا ہے تو پھر وہ ان کی بات مان لیں، ایک بڑا ہال لے کے ایک اسٹیڈیم میں دیکھیں میری بات سنیں، اکٹھے ہو کے سب رنگ کپڑے صاف ستھرے پہن کے. بات سنیں، اس کے لیے ہماری مساجد بھی ہیں. اگر ہمیں یہ ضرورت ہو، جشن جو ہے وہ اوپن منایا جاتا ہے تو پارلیمنٹ کو ضروری ہے. اس میں دیکھیں یہ روٹ جو ہے پیریوس، یہ کوئی چھوٹا روٹ ہے، یہ اچھا نہیں ہے. پلاتیا کومودورو اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے لیے تو یہ کہ ہم نے اوپن ہی نکالنا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا کر نکالیں. ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس لکھ کر ہی نہیں دیا. اگر ہم پارلیمنٹ ہاؤس لکھ کر دیتے پھر بات تھی کہ وہ ہمیں مانتے ہیں، وہ یہ نہیں مانتے. اچھا سب سابقہ دور میں تو جاتے رہے نا ہم جلوس لے کے، جو آج سے جس وقت 2 جلوس نکلتے تھے، ایک بھی جو سب سے پہلا ایک نکلا تھا اس میں ہم گئے تھے سی تگمہ اسکوائر تک گئے تھے. اس وقت کے حالات کچھ اور تھے. پچھلے 1-1.5 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات یہاں کے کچھ اور ہیں. ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ جتنا روٹ شارٹ ہوگا ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری انتظامات اچھے طریقے سے. آپ مل صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جلوس کا جو روٹ آپ اس سے مطمئن ہیں اگلے سال بھی اسی روٹ پہ جلوس ہوگا؟ نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ اسی، شاید جس طرح متفقہ طور پہ فیصلہ ہوگا سب بیٹھیں گے. اس دفعہ تو ہم نے 4 یا 6 یا 10 آدمی فیصلہ کیا، شاید اس دفعہ اگلی دفعہ ہم 30-40 آدمی بیٹھ کے فیصلہ کریں بھائی روٹ بتائیں، جو روٹ ہمیں سارے ڈیسائیڈ کریں گے وہی روٹ استعمال کریں گے. یہ ضروری نہیں یہ چھوٹا سا اتنا آپ کہہ رہے ہیں شاید اتفاق رائے سے تو جو جلوس ہے نا، اس سے پہلے ہم نے احتجاج بھی کیے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے ہیں. آج تک ریکارڈ ہے، ایک پتا بھی نہیں گرا، آج تک ریکارڈ ہے پاکستانی جتنے جلوس نکلے ہیں. گریس میں کم از کم کوئی ہلا جلا نہیں مچا. ادھر ہم نے پر امن اچھے اور کامیاب احتجاج کی، کامیاب جلوس، کامیاب احتجاج کیے ہیں. یہاں پہ ہم نے جو ڈیمانڈ کی، ہم نے وہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے تو وہ پوری بھی ہوئی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے جو بھی کام ہو یہاں اتفاق رائے سے ہو اور اتفاق رائے سے ہی ہونے چاہیے. میری تو یہی ریکویسٹ ہے. نہیں، ہم یہ خیال کریں کہ آئندہ جتنے بھی مذہبی تہوار ہوں گے وہ مشترکہ طور پر جو ایک پلیٹ فارم سے ہوں گے، اس میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کسی دوسرے کو اعتراض نہیں ہوگا. سب آپس میں مل بیٹھ کے، یہ یعنی کہ ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی یہ نوید ہے، خوشخبری ہے کہ جو پاکستانی برادری آپس میں بٹی ہوئی تھی، آج کم از کم ربیع الاول میں اس جو بابرکت مہینے میں جو ایک بہت بڑا جو مذہبی ہمارا ایونٹ ہے
मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मौके पर देखने में ये आया है कि इकट्ठे होके इन्होंने जुलूस निकाला है, और आइंदा भी ये इकट्ठे होके चलेंगे कि आपस में अभी तक आपके इख्तलाफात हैं जिन पर आप काबू पाने की कोशिश करेंगे? जश्न ईद मिलाद नबी अगर हम इकट्ठे मना सकते हैं ना जी जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम सारे आपस में तय करके सारे जब एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, मैंने पहले भी इसकी वजाहत की है कि यार ये किसी की विरासत नहीं है। जी जी, जितनी जिम्मेदार मैं थोड़ा सा ज्यादा कर ले मुझे, क्योंकि मेरी आवाम ने जिम्मेदारी लगाई है। नहीं, आप शामिल है ना, आप मिलाद कमेटी में शामिल, आपको किया गया शामिल, आपको कोई इतराज नहीं है तो बेहतरीन। जी मूसा खान साहब, आप मेरी बात सुने, शायद आप थोड़ा सा अल्फाज में कर गए, अभी नहीं मिलाद, पिछले 4 साल से मिलाद जो है वो एक ही हो रहा है, इससे पहले 2 होते थे, ठीक है जी, एक ही यहाँ पर रमज़ान शरीफ हो रहा है और एक ही ईद हो रही है। आप आखिर में पाकिस्तानी जो यूनान में मुकीम है उनके लिए और जो यूरोप में हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने जो पाकिस्तानी यूनान में उन सब का मशकूर हूँ, इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया और ये मिलादुन नबी का जुलूस कामयाब किया। और यूरोप में जो बैठे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि यूनान में जो लोग मौजूद हैं वो सब मुतहिद हैं, अपने जितने भी हमारे इस्लामी और पाकिस्तानी इवेंट हैं उनमें हमसे कोई इख्तलाफ नहीं। जहाँ तक छोटे मोटे इख्तलाफात हैं वो भाइयों में भी होते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे मजहबी और पाकिस्तानी और कौमी त्यौहार है, पाकिस्तानी त्यौहार कौमी त्यौहार है, जी जी, उनमें हम एक जान है, एक है, और किसी जगह भी हम आपको 2 नजर नहीं आएंगे। आप यकजहती का सबूत है इंशाल्लाह। जी मलिक साहब, आखिर पे आप बताएं, आप क्या या यूनान में पाकिस्तानी जो हमें देख रहे हैं और यूरोप में जो पाकिस्तानी हमें आज प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत जो हमें इस्लाम ने कहा है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। इत्तेहाद इत्तेफाक में ही बरकत है। अगर जिस तरह बताते हैं ना, एक तो 2 11 हो जाते हैं। जब हम इकट्ठे रहेंगे ना, इंशाल्लाह हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हमें कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। तो हमें आपस में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना चाहिए और करेंगे। और जो लोग इस ग्रीस में हमारी पूरी बरादरी के लिए जो मसाइल पैदा कर रहे हैं, जो लोग जो नुकसान कर रहे हैं, अपना भी, मुसलमान बरादरी का, पाकिस्तानी बरादरी का जो नुकसान कर रहे हैं, प्लीज़ इनसे आगे रिक्वेस्ट करते हैं। मैं एज ए ज़िम्मेदार कमेटी ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदार होने की हैसियत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं ये हमारे मज़हब के लिए भी नुकसान है, हमारे लिए भी नुकसान है, पाकिस्तान के लिए भी। आपको पता है ये कौन, इंसानियत के लिए भी नुकसान है। आपको पता है ये कौन लोग हैं? क्योंकि आप बहुत बड़ी बात करेंगे, मैं प्रोग्राम को क्लोज़अप करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में आपसे इस बारे में बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यूनान में इस साल जो इत्तेफाक व इत्तेहाद की जो मिसाल कायम की गई है, तमाम मजहबी जमातों, मजहबी तंजीमों ने जो मिलाद कमेटी और पाकिस्तान कमेटी इत्तेहाद के साथ मिलकर जो मिलाद मुस्तफ़ा जो जुलूस निकाला गया मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जो प्लातिया कोजिया से शुरू होकर जो प्लातिया कोमोदोरो तक गया, आखिर में दुआ हुई। और जो आपने देखा कि मिलाद कमेटी के दोनों ज़िम्मेदार आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन्होंने सारे डिटेल हमें बताई है, नाज़रीन तक सारी तफसील बताई है कि किस तरह इजाज़त ली गई है और आइंदा भी क्या लाया अमल तरतीब दिया जाएगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम यहाँ पर पाकिस्तानी इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ इसी तरह मिलजुल कर एक होकर जो अपने मजहबी और कौमी त्यौहारों को मनाते रहें। और नाज़रीन, आप सबका जो इस जुलूस को कामयाब बनाने में जो मिलाद कमेटी की तरफ से उन्होंने आपको मुबारकबाद दी, आप लोगों का शुक्रिया। मैं स्टूडियो में आने वाले मेहमानों का आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपनी जो कीमती मसरूफियात से टाइम निकाला, आप तशरीफ़ लाए, क्योंकि बहुत अहम और जो मजहबी हवाले से जो मैं समझता हूँ कि बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई है, हमारे आवाम तक जो अच्छा मैसेज गया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। नाज़रीन, रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमसे जितना हो सके हम अपना दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते रहें। नाज़रीन, अगले जुमे को एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान रिमशा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।